बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं और कोशिश करूंगा कि आग न लगाऊं, बल्कि जो लगी हुई आग है उसको बुझाने की कोशिश की जाए। और ये जो चिंगारियां और चिंगारियों में फ्यूल डाला जा रहा है, पेट्रोल डाला जा रहा है और इसको भड़काया जा रहा है, इसको ठंडा किया जाए। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क हमारा है, ये ज़मीन हमारी है और हम सब जो यहाँ पे 22 करोड़ आवाम रहते हैं, ये उनका मुल्क है। और ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया, बहुत कुर्बानियों से, और खून की नदियाँ बहाई गईं, खून की नदियाँ बहाई गईं इस सरज़मीन को हासिल करने के लिए। और ये कोई प्लेट में रख के हमें ये आज़ादी नहीं मिली। ये जो ज़मीन का टुकड़ा एक हमें मिला है, ये बहुत कुर्बानियों से मिला है। हमारी माँओं ने, बहनों ने और हमारे वालिदैन ने, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और एक दुनियाए तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी, सबसे बड़ी हिजरत। और उसी ख़ानदान का, उन्हीं ख़ानदानों में से एक ख़ानदान का मैं भी चश्म चिराग हूँ। और हमारे ख़ानदान ने भी और तमाम के तमाम गाँव, पूरे के पूरे गाँव ने हिजरत की। और हिजरत किस अंदाज में की कि खाली हाथ हिजरत करना पड़ी। जो कुछ माल दौलत था, ज़र था, सब कुछ छोड़ छाड़ के, माल मवेशी सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से निकल आए थे खाली हाथ, सिर्फ़ इसलिए कि ये पाकिस्तान एक मुल्क मिला है, वहाँ जाके हम रहेंगे और हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और ये कि जो मज़ालिम हम पे, हिंदू हम पे कर रहा था, वो मज़ालिम नहीं होंगे, हम आज़ाद होंगे, अपनी ज़मीन होगी, अपना कानून होगा, अपना आइन होगा और खुशी खुशी रहेंगे। हुक्मरान भी अपने होंगे, अवाम भी अपने होंगे, ये था तसव्वुर। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और माजी में भी जो कुछ होता रहा, वो बड़ा तकलीफ़ देह है। और उसमें ये मैं कहूँ कि जनाब, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमें ख़बरें मिल रही हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, TLP को कलअदम करार दे दिया गया है, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। और उसके बाद पैमरा के ज़रिए ये कहा गया है कि अब ज़ाहिर है कलअदम तंजीमों पे पाबंदी हो जाए तो फिर कानून ये कहता है कि उनकी कवरेज ना करें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक पूरे मुल्क में इस पाबंदी की वजह से पूरे मुल्क में क्योस है। और ये लाहौर में इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है। और लाहौर में यह चौक यतीम खाना ख़ास तौर पे, और जो एक मरकज़ था कलअदम तहरीक का, TLP का, वहाँ पे एक झड़प हुई बाकायदा तौर पे, उसकी फुटेजेज़ हैं। पुलिस वालों का अपना स्टेटमेंट है और तंजीम का अपना स्टेटमेंट है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि हैं तो हम सब एक ही, और पाकिस्तान भी हमारा है। तो फिर इसमें अब पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ रहा है, बजाय इसके कि हम सब मिल के इसको ठंडा करें। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस मामले में होना चाहिए आगे, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को आना चाहिए मैदान में, और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारों को आना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को समेटना चाहिए। इसको आगे फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। आप ये देखिए कि जो काम फ्रांस और यूरोपीय ममालिक अपने मुल्कों पे बैठ के हम पे हमला करके नहीं कर सके, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हम आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं। और इसकी वजह गलतियां दोनों तरफ हैं। मैं ये कहूँ कि गलती एक तरफ है, गलतियां दोनों तरफ हैं। पहले मुज़ाकरात क्यों किए, पहले चीज़ें क्यों मानी गईं, पहले मुतालबात क्यों माने गए, पहले दस्तखत क्यों किए गए, वज़रा ने मुज़ाकरात क्यों किए, मुआहदे क्यों किए, एक हो गया। उसके बाद कलअदम तंजीम की क़यादत उस तरफ आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो नहीं मानी जा सकती थीं, तो प्यार मोहब्बत से उनको भी लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए था। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, डेडलॉक हो गया। उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, 99% इसमें मुसलमान अवाम है।
مسلم بستے ہیں، 99%، 99% یا اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی نچلے درجے کا مسلمان ہے، کوئی اوپر والے درجے کا مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، تو ہم سب ہیں تو مسلمان۔ تو اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے جو خمیر میں چیز ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کو زبردستی تبدیل کیا بھی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اور کوئی ایسی دوا یا ایسا کوئی ریسیپی نہیں بنی کہ وہ ہم کھلائیں گے یا کان میں ڈالیں گے تو ہماری سوچ تبدیل ہو جائے گی، نہیں، یہ ایک تسلسل ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پورا ایک پوری لگتی ہے 2 دہائیاں 3 دہائیاں لگتی ہیں، پھر جا کے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ ایک بچے کو جو بچپن سے پڑھانا شروع کرتے ہیں، ماسٹرز تک پڑھایا جاتا ہے، تو ماسٹرز کرنے کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ جو ہم نے آپ کو 16 سال پڑھایا تھا وہ بالکل غلط تھا، یہ نئی کتاب آ گئی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر 16 سال آپ نے ایک سبق پڑھایا ہے تو پھر اگر نیا سبق ہے تو اس کے لیے بھی کئی سال لگیں گے بتانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے۔ یہ نوٹیفیکیشن، یہ حکم، یہ اس طرح کی چیزوں سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا تاریخ بتاتا ہوں آپ کو۔ پاکستان مسلمانوں کو جب بھی ڈسٹرب کرنا ہے، مسلمانوں کو جب بھی کیوس پیدا کرنی ہے، افراتفری پیدا کرنی ہے، طواف الملوکی کا سامان پیدا کرنا ہے، تو مسلمانوں کا ایک ہی کمزور پہلو ہے، اور وہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ خدا نخواستہ کوئی گستاخی کرتے ہیں، یا یہ باریک جو ہمارے عقائد ہیں ان کو چھیڑیں۔ یہ ایک، اور یہ بہت پہلے سے ہمارے اغیار کو بہت پہلے سے اس کمزوری کا پتہ ہے۔ تاریخ، بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیں اور پاک و ہند کی تاریخ پڑھ لیں، جب بھی چوٹ لگانے کی کوشش کی گئی وہ اسی کمزور پہلو پہ چوٹ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب چھوڑ دیں، اب یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، اب ان کو کچھ باہر سے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ اور یہ ہماری اس سرزمین میں ہو رہا ہے۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی بیج بویا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی یہی بیج بویا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی بیج بویا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی یہی بیج بویا جاتا ہے۔ اور اس وقت مڈل ایسٹ کی لڑائیاں دیکھ لیں، جتنی بھی پروکسیز ہو رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ آپس میں ان کو لڑایا جائے۔ اور ہم ہیں کہ اغیار کے یہ ساری پلاننگ کو سمجھتے تو ہیں، لیکن جب اس کو روکنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہمارے جو ذہن ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس وقت ہم حکمت بھی چھوڑ دیتے ہیں، تدبر بھی چھوڑ دیتے ہیں، فہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب بھی پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیشہ ہمارے اسی پہلو کو، اسی حساس پہلو کو چھیڑا گیا ہے۔ 1953-54 میں تحریک ختم نبوت چلی، صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے معمولی سے واقعے سے۔ سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سیدنا مودودی امیر جماعت اسلامی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اب یہ 3 اسکول آف تھاٹ تھے۔ سیدنا مودودی امیر جماعت اسلامی، ایک بہت بڑی جماعت، مولانا عبدالستار خان نیازی بریلوی اسکول آف تھاٹ، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما، سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب علماء دیوبند، 3 مکاتب فکر تھے۔ تینوں کو اس وقت بہت لبرل، اور جسٹس منیر خان چیف جسٹس ایک پاکستان کا کردار ہے، وہ تھے چیف جسٹس، تو بہت استعمال ہوئی، طاقت بھی استعمال ہوئی، تینوں علماء کرام کو سزائے موت سنا دی گئی، اور لیکن الٹیمیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔
اور پھر تینوں علماء کرام کو رہا کرنا پڑا. منی مارشل لا لگا ملک میں. اس کے بعد دوسرا وہاں سے یہ نفرتیں شروع ہوئیں. اس کے بعد 1974 میں پھر ہوا، پھر تحریک چلی، معاملہ پھر پورے ملک میں پھیل گیا اور معاملہ اگین پارلیمان میں پہنچا اور پارلیمان نے ڈیسائیڈ کیا. اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جیسے لبرل اور روشن خیال وزیر اعظم کو بھی سمجھ آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 77 تحریک نظام مصطفیٰ چلی. اس کے نتیجے میں بھی مارشل لا لگا ملک میں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی تو سنبھالی نہیں گئی، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی کرفیو لگانا پڑا تھا. تو یہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد لال مسجد آپریشن، اس کی جو نفرتوں کے بیج ہیں ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکے. وہ ریونج ابھی تک ختم نہیں ہو سکا، اور گو کہ ہم نے لال مسجد تو عمارت کی حد تک تو ہم نے خالی کروا لی، لیکن ذہن سازی ہوتی ہے ایک، وہ نہیں ہو سکی. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا سانحہ وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے. طاقت کا استعمال اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا یہ جو خمار ہے، یہ دونوں ہی آپس میں، اور جب کسی بھی صورت میں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پہ میں اس لیے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، ان سب سے سول ملٹری لیڈرشپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو سوچیں سمجھیں، علماء کرام کو درمیان میں لے کے آئیں اور اس کو روکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس جو یہ آگ، یہ چنگاری ہے، اس میں اب فیول ڈالا جا رہا ہے. ہڈن ہینڈ بھی اس میں آ رہے ہیں، خفیہ ہاتھ بھی آ رہے ہیں، اپنے آبجیکٹو، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی یہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ مجھے اپنے جو گروپ میں انڈیا کے نمبرز ہیں، وہ بیٹھے اس کو پھیلا رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، آپس میں ہم کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد فرانس کے نمبر ہیں، یورپ کے نمبر ہیں، یورپ میں بیٹھ کے وہاں پہ گروپ بنائے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ایک نفرت اور غصہ، ایک کیوس، پتہ نہیں کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے. تو ابھی بھی بہت زیادہ دور نہیں گئے ہم. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جناب احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے یہ معاملہ اس طرح سے طاقت سے حل نہیں ہونا. طاقت سے حل نہیں ہونا، پیار محبت سے ہی حل ہونا ہے، بات چیت سے ہی حل ہونا ہے. اور ہمیں ظاہر ہے وہ تحریک کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میسیجز آ رہے ہیں، گالم گلوچ بھی اس میں ہے، لان تان بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن میں ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہوں گا، آگ لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ملک ہمارا جلے گا، ہم جلیں گے، اور باقی سب دوڑ جاتے ہوتے ہیں. کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں، سب کی جائیدادیں باہر ہیں، اور یہ سب ان کو کوئی فکر نہیں ہے. بے شمار اربوں خربوں ڈالر باہر ان کے موجود ہیں، اور یہ سب چلے جائیں گے. ہم نے رہنا ہے. ہم آپس میں نہ لڑیں، اور میڈیا کو بھی آپ اس طرح مت وہ لان تان کریں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ خدا نخواستہ اس کو اگر یہ پھیل گیا تو یہ پھر معاملہ ہو جائے گا. اب ایک اور چیز اس میں سعد رضوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. میں اس میں نہیں جاتا کہ پولیس کا اپنا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، کالعدم تنظیم کے لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلے کس نے حملہ کیا، کیسے کیا، کون اغوا ہوا. دونوں طرف سے
طاقت کا استعمال ریاست کی رٹ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ریاست کی رٹ کو نہیں چیلنج کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ معاملہ عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے، آپس میں براہ راست نہیں لڑنا چاہیے۔ اور حکومت کو بھی ریاست ایک ماں کی طرح کی ہوتی ہے، اور اس کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کوئی غلط فہمی میں کوئی تیسرا فریق فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو یہ چیز ہے جناب۔ ایک اور اب چونکہ معاملہ کیا ہے، اب یہ دیکھیں اس میں بیرونی عناصر، بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب افغانستان سے فوجیں جا رہی ہیں۔ اب اشرف غنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کابل میں ایک کی ہے پولیس فورس کے جوانوں سے خطاب کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انخلاء کے بعد، غیر ملکی فوجوں کا جب انخلاء ہو جائے گا، اس کے بعد وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ دوستی یا دشمنی انتخاب پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار رہا تو پاکستان بھی ہوگا، اور اگر وہ ہمارے ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو اس میں ان کی بھی بہتری ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیرونی جو معاملات ہیں، ایکسٹرنل جو خطرات ہیں، وہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ پاکستان میں جب بھی آگ لگائی گئی، کراچی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ہوا تھا، تو اس میں سوشل میڈیا پہ دو گروپ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک شیعہ بن کے اور ایک سنی بن کے، اور دونوں ہی انڈیا میں بیٹھے آپریٹ ہو رہے تھے، انڈیا میں بیٹھے ہیں، جنوبی افریقہ میں بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب جناب 20 اپریل کو کال دی ہوئی ہے، اور اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری بھی یہی اپیل ہوگی کہ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے، علماء کرام کو بیچ میں آنا چاہیے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان کو آنا چاہیے، ان کو احکامات دینے چاہیے، سیکورٹی فورسز کو، رینجرز کو، پولیس کو، اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے، پیار محبت سے حل کرنا چاہیے۔ اسی دوران سعد رضوی صاحب کا پیغام آیا ہے، اور وہ ہینڈ ریٹن ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا، نیچے دستخط ہیں، اور اس میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ جناب مسجد رحمت للعالمین کے باہر دھرنا جو ہے وہ فی الفور ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ کارکنان پرامن طور پر واپس گھروں کو جائیں، اور شورا کے ممبر جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی ضد کی وجہ سے سینکڑوں کارکن اور ہزاروں عوام الناس گزشتہ 6 دنوں سے تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ مزید یہ کہ 20 اپریل کی جو اجتماعی کال اس کو واپس لیا جائے، اور قبلہ ظہیر الحسن شاہ صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ ان ہدایات پر فوری طور پہ عمل کروائیں۔ تو یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ان کا ایک ویڈیو بیان بھی دے دینا چاہیے، اور ویڈیو بیان کے ذریعے بھی وہ اپنے کارکنوں سے کہہ سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلے جانا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، عدالتیں فیصلہ کریں اس کے لیے، اور معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہی گزارش کر سکتے ہیں۔ اگلے 24-48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور 20 اپریل کی جو کال دی ہوئی ہے اور اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ 24-48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ میں آپ کو 3 مثالیں دے چکا ہوں۔ 1953-54 منی مارشل لا لگا، 1974 پارلیمان کے اندر آنا پڑا معاملہ، پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے بعد 1977 فل مارشل لا لگا 11 سال کا۔ لال مسجد کی مثال ہمارے سامنے ہے، ماڈل ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کے شر سے، فساد سے محفوظ فرمائے،
اور ہمارے درمیان کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو پیار محبت سے دور کرنے کی توفیق دے۔ تو اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔